बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8वीं मरतबा पहुंचे अडियाला जेल और उनकी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये एक जिद है जो पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सुहेल अफरीदी ने अगर मुलाकात करनी है तो पहले आकर हमारे साथ मुलाकात करें, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। फिर इस जिद के बीच में एक मजबूरी भी आ गई कि नोटिफिकेशन जिसका आज का दिन बताया जा रहा है कि आज के दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा आर्मी चीफ के हवाले से, जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब कुछ उन्हें आज मिल जाएगा। और अभी तक कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन हो गया, कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं ऐसे तो हो ही जाएगी। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं तो ये तो मसला कोई नहीं है। जिन्होंने साइन करवाना होता है वो करवा के रख भी लेते हैं नोटिफिकेशन। कोई बड़ी ही अजीब बात होगी अगर कोई और चीज हो गई, वरना नॉर्मली तो जूते पॉलिश की पॉलिसी है पाकिस्तान में, वही चलती है। जैसा नोटिफिकेशन मांगा जाएगा वैसा नोटिफिकेशन हो जाएगा। आमतौर पे तो ऐसे ही होता है। तो नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब दोबारा अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। ये 8वीं मरतबा वो अडियाला जेल के बाहर गए हैं। यहां सुहेल अफरीदी साहब ने फिर धरना दिया। वो काफी देर तक अपने कारकुनों के साथ बैठे रहे। उन्होंने अडियाला जेल की इंतजामिया को पैगाम भी भेजा और वहां से जवाब भी लिया। काफी देर तक बातचीत करते रहे। अब जो चीजें सुहेल अफरीदी ने वहां पे आकर कही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी 8वीं मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूं और शराफत के साथ मैं यहां पे पहुंचा हूं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इसमें उन्होंने एक पैगाम तो भेजा। एक तो ये कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें और अफवाहें चल रही हैं। उन खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। टेंशन मजीद बढ़ी तो कौम सड़कों पर आएगी। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं ताकि हम कौम को उनके बारे में बताएं। अगर हमें मिलने नहीं दिया जाता तो फिर अगले लायामल का ऐलान करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया। दूसरा जो उनका एक और बयान, उन्होंने कहा कर्नल साहब को बताएं कि अडियाला जेल के अंदर जेलर है या कर्नल है। वैसे तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक कर्नल है जो कंट्रोल करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है। वैसे भी देखे ना, आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है सारा मुल्क। वही फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। वरना आईन और कानून के मुताबिक तो कैदी की मुलाकात हो जाती है, फैमिली के साथ तो जरूर हो जाती है, वकला के साथ भी हो जाती है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है, हाई कोर्ट्स भी बेबस हैं, आईनी अदालतें भी बेबस हैं। वजीर आजम कहता है मैं पूछ कर बताऊंगा, वजीर आला को लेटर लिखा वो जवाब देने के काबिल नहीं है। तो ये सारा मामला आसिम मुनीर साहब का है। देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में। इमरान खान जो है वो मुजामत की वो लड़ाई लड़ रहा है जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से लड़ी जा रही है, और आसिम मुनीर साहब जबर के वो अलमबरदार हैं जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कर रही है। तो ये दोनों यहां तक पहुंचते पहुंचते अब एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, एक तरफ आसिम मुनीर खड़े हैं, और कोई ये सादी बात यही है कि इन दोनों की लड़ाई है। बाकी सारे तो इसमें ना 3 में ना 13 में। तो इसमें जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि कर्नल साहब को बताएं कि 8वीं बार आ रहा हूं, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तलखियां और नफरत बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने वहां पे पुलिस एहलकारों से ये बात की और उन्होंने कहा जी अंदर जाके अब आप ये कर्नल साहब को बता दें। और इसके अलावा मजीद बातें भी उन्होंने की। उन्होंने बताया जी कि मुझे बार बार रोका जाता है, तहरीरी तौर पर मुझे बताया जाए कि अदालती अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे। मुझे रोके जाने पर आपने पहले कोई तहरीरी वजह नहीं बताई, आज तो बता दें। 7 मरतबा पहले आया हूं, 8वीं मरतबा आज आया हूं। फिर उन्होंने कहा जबरदस्ती हालात को खराब किया जा रहा है, बार बार अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, एक सूबे के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं, और साथ उन्होंने ये कहा उसे रोक दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। आप नफरतें और तलखियां बढ़ा रहे हैं, ये नफरतें और तलखियां पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। 8वीं मरतबा शराफत से आ रहा हूं, आपसे बात करता और आराम से बैठ जाता हूं। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बार बार पेशावर से अडियाला आना और जाना कोई आसान बात नहीं है। अब ये सारी बातें जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने की। इसके अलावा उन्होंने जो 5300 अरब की एक करप्शन हुई पाकिस्तान में, जिसका सुराग IMF ने लगाया, और उन्होंने बताया जो IMF ने पूरी एक चार्जशीट शाया की। अगर कोई इसको पढ़ लेना रिपोर्ट को, या सिर्फ इसके मेन नुकात पढ़ ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कितनी बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है।
اگر میاں نواز شریف صاحب نے، اول تو میاں صاحب کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، میاں صاحب کو آپ کچھ بھی لکھ کر دے دیں وہ پرچی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے. میاں صاحب نے اگر یہ رپورٹ پڑھی ہوتی تو میاں صاحب کبھی بھی میڈیا کے سامنے آنے کی جرت نہ کرتے، نواز شریف صاحب کبھی نہ آتے میڈیا کے سامنے، لیکن کیونکہ انہوں نے رپورٹ پڑھی نہیں اور پڑھنے لکھنے کی ان کو عادت ہی نہیں ہے، لہذا انہیں کیا پتا کہ اس رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا جی ہم نے بائیکاٹ کیا اور 95% لوگ جو ہے ووٹ دینے کے لیے نکلے ہی نہیں، اور کافی دیر تک وہاں پہ وہ احتجاج کرتے رہے. مہنگائی کے بارے میں، بے روزگاری کے بارے میں انہوں نے بات کی. اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، میں وی لاگ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو اپنے لوگ ہیں میڈیا کے اندر یا سول سوسائٹی میں جو میاں صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی میاں صاحب پہ تنقید کرنا شروع ہو گئے. میاں صاحب نے جب یہ کہا کہ کیوں نکالا اور عمران خان صاحب کو کیوں لایا گیا، تو یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو آج میاں صاحب آپ کی حکومت ہے، آپ دیں نا سزا ان لوگوں کو. جن ججوں پہ آپ کو اعتراض ہے آپ ان ججوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں، لائیں ان کے کیسز عدالتوں کے اندر، پتہ چل جائے گا. جنرل باجوہ بھی یہیں پہ ہے جس کے دور میں آپ کو نکالا گیا، جنرل عاصم منیر بھی یہیں پہ ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دبئی سے آپ کا اقامہ لے کر آئے تھے. جنرل فیض وہ گرفتار ہے، دیں اس کو سزا. جنرل آصف غفور وہ بھی پاکستان میں ہی ہے. جنرل عرفان جس کے بارے میں یہ غالباً یہی نام تھا، دعویٰ کیا گیا کہ مریم نواز کو کرش کر دو، وہ بھی ادھر ہی ہے. باقی سارے جرنیل بھی ادھر ہی ہیں. کسی کے خلاف تو کارروائی کر لو بھائی. اور نہیں تو جو پاپا جونز والا جرنل تھا، جنرل عاصم سلیم باجوہ، آپ لوگوں نے تو بڑی چھلانگیں ماری تھی اور جلسوں میں تقریریں کی تھیں، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر لو. کسی ایک جرنیل کے خلاف کیا، کسی ایک کیپٹن یا ایک اردلی کے خلاف بھی نواز شریف اور شہباز شریف حکومت میں آنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کر پائے. فرض کریں کل عمران خان کی حکومت آتی ہے اور عمران خان بھی کوئی کارروائی نہیں کر پاتا، تو یہ تو عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ سوال ہوگا، لیکن جب آئے گی تب دیکھیں گے. لیکن آج تو میاں نواز شریف صاحب اور ان کا انقلاب جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے. نواز شریف انقلابی بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. ابھی بھی کوئی صحافی لانچ کیے گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب ایکچولی جو ہے وہ سویلین سپرمیسی کے حامی ہیں اور وہ جو ہے آمریت کے خلاف ہیں. لیکن میاں صاحب نے تو سارے اختیارات اٹھا کے آرمی چیف کو دے دیے، ساری طاقت مراعات اور استثناء اٹھا کے آرمی چیف کو دے دیا، اور وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں اور تو کسی چیز کا انتظار نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب انقلابی کوئی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو کوئی دھوکہ نہیں دیا گیا. بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، اور اب ان کو سادہ اکثریت دے دی گئی ہے. جب دل کرے میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکتے ہیں. اگر تھوڑی سی بھی پی ایم ایل این کے اندر ہمت باقی ہے تو پھر وہ اپنے وزیر اعظم کو چینج کرے نا، وہ لے کر آئے. نواز شریف صاحب کے اندر تو بڑی خواہش بار بار پنپ رہی ہے کہ جناب میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، تو بنائے پھر میاں نواز شریف کو وزیر اعظم. جو کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے وہی سامنے آ کر کرے جو کرنا ہے. ناظرین، توشاخانہ 2 کیس جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ یہ کیس 20 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا. یہ آج کے دن عدالت میں کیس لگنا تھا جیل کے اندر، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو جانی تھی، عمران خان صاحب کے وکلا کی، لوگوں کی، فیملی کی اور صحافیوں کی بھی. لیکن یہ کیس 20 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا. اس کی 1 ہفتے کی ڈیٹ بھی دی جا سکتی تھی، نوٹیفیکیشن ہو جانا تھا اس بیچ میں، لیکن ایک لمبی ڈیٹ دی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دسمبر کے شروع میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھول دی جائیں گی، لیکن دسمبر کے مڈ تک ملاقاتیں نہیں کھولی جا رہی. اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تو پھر ایسا کیا ہے جو یہ مزید کرنا چاہتے ہیں. اپنے جو انٹرنل گولز ہیں پاکستان کے اندر، جو ان کو چاہیے تھا، ایکسٹینشن چاہیے تھی، استثنا چاہیے تھا، باقی معاملات تھے، وہ تو انہوں نے تقریباً حل کر لی ہیں. اب اگلے 15 دن تک، 20 دن تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکنے کے دوران یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا جواب مل جائے گا. حافظ فاروق بھی ساتھ تھے، مینا خان افریدی بھی ساتھ تھے، سہیل افریدی کے، اور یہ لوگ بھی اس احتجاج کے اندر شامل تھے کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، ملاقات کھولی جائے. لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے جو مرضی دعوے کیے، لیکن حقیقت کیا ہے ذرا یہ دیکھیے. یہ ناظرین ایپٹما کے اس وقت کے جو صدر ہیں کامران ارشد صاحب، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اس قسم کے ٹیکسز لگا دیے اور پالیسیز اتنی بدترین ہے کہ 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پہ بند ہوتی جا رہی ہے. جو چل رہی ہے سسک کر چل رہی ہے. کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتی. کئی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. ٹیکسٹائل ملز کا بند ہونا لمحہ فکریہ ہے. یہ کامران ارشد صاحب نے کہا. حالات تو آپ کے سامنے ناظرین، جو پاکستان کے اندر کاٹن کی کراپ کے ساتھ کیا گیا، کاٹن کی فصل کے ساتھ، کپاس،
اور جو پاکستان کے اندر دیگر فصلوں کے ساتھ کیا گیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسان کو کتنی بری طرح تباہ کیا گیا ہے. اور کسان ہی، آپ کی انڈسٹری آگے جب چلتی ہے تو کسان کی اجناس کے ذریعے سے چلتی ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بڑا انحصار تھا. لیکن اب مہنگی کپاس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور کام کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں، ٹیکسز اور انرجی پرائسز آسمان کے ساتھ جا لگی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان لوگوں کے لیے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے پاکستان کا، اگر وہ پاکستان سے جاتا ہے تو آپ کا جو ایکسپورٹر ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر پائے گا. یہ بڑی مصیبت میں پاکستان پڑ جائے گا خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے. حکومت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب صرف اسرائیل اور امریکہ کا آسرا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہمیں بچا کر رکھے. اب میاں صاحب کے دعووں کے برعکس جو ہے بے روزگاری پہ وزیر خزانہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا. وزیر خزانہ نے کہا جی 54,000 اسامیاں ہم نے ختم کر دی ہیں تاکہ جو ہے ہمارے اوپر بوجھ کم ہو بجٹ کے اوپر. اب آپ دیکھیں انہوں نے 54,000 اسامیاں ختم کی ہیں، اپنے خرچے کم نہیں کرتی حکومت. جو غیر ضروری خرچے ہیں، جو غیر ضروری دورے ہیں، انہیں کم کیا جائے نا. جو ناکام منصوبے لگائے جاتے ہیں اور مشہوری والے پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں انہیں کم کیا جائے. اخباروں اور ٹی وی کے اندر سڑکوں پر جو غیر ضروری طور پہ یہ فوٹو گردی کرتے ہیں وہ فوٹو گردی بند کی جائے، اپنے پروٹوکولز کم کیے جائیں. غریب آدمی کی نوکری چھین لیتے ہیں، چھوٹے موٹے ملازموں کو نکال لیتے ہیں، لیکن بڑوں کے جو اللے تللے ہیں ان کے اندر قوم کا پیسہ یہ ضائع کرتے ہیں. باہر ملک میں جاتا ہے وزیر اعظم، ساتھ اپنے درجنوں لوگوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر وہ ٹھہرتا ہے. پوری فلائٹ بک ہو کر جا رہی ہوتی ہے اور جہاز وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. تو یہ قوم کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا. جو ایوان صدر کے بجٹ بڑھا دیے ہیں، جو وزیر اعظم ہاؤس کے بجٹ بڑھا دیے ہیں، جو وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کے بجٹ بڑھا دیے ہیں، کیا ان سے قوم کا نقصان نہیں ہوتا؟ تو اپنے خرچے کم کرنے کی بجائے یہ کر یہ رہے ہیں کہ عام آدمیوں کو، جو نارمل جو طبقہ ہے مڈل کلاس، اس کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. جناب اب بوجھ کم کر رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں بے روزگاری 21 سال کا ریکارڈ توڑ رہی ہے، سرمایہ کاری 51 سال کا ریکارڈ توڑ رہی ہے، غربت 30 سال کا ریکارڈ توڑ رہی ہے، کرپشن 50 سال کا ریکارڈ توڑ رہی ہے، اور قرض لینے کے پاکستان نے سارے ریکارڈ اب تک کے، پاکستان بننے سے لے کر اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور بوٹ پالش کرنے کا 1947 سے لے کر آج تک کا پورا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. یہ کارکردگی ہے ضیاء الحق کی روحانی اولاد شریف خاندان اور فارم 47 کی جعلی حکومت کی. شوکت بسرا صاحب نے الفاظ تو سخت استعمال کیے، لیکن میرے خیال میں حقائق یہی ہیں جو اس وقت پاکستان میں کیا جا رہا ہے. ضیاء الحق کا ذکر آیا تو ناظرین، ضیاء الحق کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ بالکل میچ کرتا ہے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تھوڑے دن پہلے دیا. یعنی پاکستان میں کتنا کچھ بدل گیا، اتنے ڈکٹیٹر آئے چلے گئے، جمہوری دور آئے چلے گئے. پاکستان جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا پہلے، پھر رنگین ٹی وی آیا پاکستان میں، موبائل ٹیلی فونز آئے، اینڈرائڈ ٹیلی فونز آ گئے. اب پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا ایک ہجوم ہے. پاکستان کے اندر اتنی تبدیلیاں آئیں، لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو اسکرپٹ ہے وہ آج تک تبدیل نہیں ہوا. وہ ایگزیکٹلی وہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو جملے تھے وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں جو ضیاء الحق کے تھے. ڈی جی کے تو آپ نے سن لیا آئی ایس پی آر صاحب کے. اب ذرا آپ سنیں جو ضیاء الحق صاحب نے کہا. کچھ عناصر دیار غیر میں بیٹھ کر ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پر ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں. حکومت تنقید کے نام پر کسی کو قومی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. جنرل ضیاء الحق. ایسے ہی جملے جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے بھی تھے. اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ یحییٰ خان بھی کرتا تھا. اسی طرح کی باتیں آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایوب خان بھی ایسا ہی تھا. فاطمہ جناح کو بھی انہوں نے غدار قرار دے دیا تھا. تو اگر فاطمہ جناح غدار تھیں تو پھر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے جب کوئی ہمیں غدار کہتا ہے، تو کیونکہ یہ رستہ بہت اچھا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی. آج وہ مادر ملت ہیں، پاکستانی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن فوجیوں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، جرنیلوں نے، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. ناظرین، ہمارے ایک بڑے اچھے، مجھے بہت پسند ہیں، سنیل منج صاحب. یہ گاڑیوں کے حوالے سے بڑے ایکسپرٹ ہیں. میں نے ایک دفعہ ان سے اوپینین بھی لی تھی، پوچھا تھا. 1 یا 2 دفعہ میری ان سے بات ہوئی. بڑے ہی پولائٹ آدمی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور میں بڑا پسند کرتا ہوں ان کی ویڈیوز بھی میں دیکھتا ہوں. جب کبھی گاڑیوں کے حوالے سے کوئی چیز انٹرسٹنگ
جاننی ہو یا پاکستان میں کیا چل رہا ہے تو سنیل منچ صاحب کو ہم سنتے ہیں. ان کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑا سویپنگ قسم کا سٹیٹمنٹ دے دیا, اس سے بڑی تکلیف ہوئی مجھے بھی اور دیگر پاکستانیوں کو. میں کمنٹس دیکھ رہا تھا, پاکستانیوں کو بھی کافی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا میں فوج پر تنقید برداشت نہیں کر سکتا. تو کسی بچے نے کوئی بات کی تو میں نے کہا بیٹا یہ ابھی جب لڑائی ہوئی تھی تو بارڈر پہ اب تمہارے ابا لڑنے گئے تھے, تو اس کے ابا کیوں لڑنے جائیں گے بارڈر پہ؟ اس کے ابا کا کیا کام ہے بارڈر پہ جا کے لڑنے کا؟ اس کے ابا تو ٹیکس دیتے ہیں نا. یہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہ غریب ملک کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اس ٹیکس کے ذریعے سے ہم ایک بہت بڑی فوج تیار کی ہے ہم نے. اور یہ فوج ہم نے ایسے ہی تیار کی ہے جیسے امریکہ نے, برطانیہ نے, یورپ کے ممالک نے, انڈیا نے, سارے ملکوں نے اپنی اپنی فوج تیار کی ہے ٹیکسز دے کر, اور ان سب کی فوجیں حفاظت کرتی ہیں, اور وہ سب لوگ اپنی فوجوں کی عزت کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. معاملہ فوج کا نہیں ہے, یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. لوگ تنقید فوج پہ نہیں کرتے. عمران خان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ملک بھی میرا, فوج بھی میری. جو لوگ بارڈر کے اوپر اپنی جانیں دے دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں, ان کی قربانی تو لازوال ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قربانی کو جواز بنا کر چند جرنیل اقتدار پہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے, جو پوری فوج کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, یعنی جو خون بہہ گیا بارڈر کے اوپر, وہ تو بڑا مقدس خون ہے. جس کسی نے جان دے دی وطن کی حفاظت کے لیے, اس کی جان تو ایک بہت بڑی قربانی ہے. چاہے وہ کوئی پولیس والا ہے, چاہے وہ کوئی فوجی ہے, چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے, چاہے وہ کوئی صحافی ہے, چاہے کوئی اور ہے, عام شہری ہے, ان سب کی جانیں بڑی قیمتی ہیں, وہ سارے شہید ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شہیدوں کی لاشوں کے بلبوتے پر اگر کوئی اپنے اقتدار کو دوام دے یا اپنے اختیارات میں اضافہ کرے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا مارشل لا لگانے پہ تنقید کی جائے تو یہ کوئی غداری ہو جاتی ہے؟ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو گھٹیا پالیسیز بنا کے پاکستان کے اقتدار پہ قابض ہے اس پہ بات کرنا غلط ہوتا ہے؟ میرے خیال میں منچ صاحب کو نا یہ باریک چیز سمجھنی پڑے گی کہ لوگ تنقید اس بات پر کرتے ہیں کہ چند جرنیل اقتدار پہ قبضے کے لیے فوج جیسے ادارے کو, جسے عوام اپنے ٹیکسز سے, اور غریب عوام ہے, اپنے خون پسینے سے کمائے ہوئے پیسے سے اس فوج کو عوام سنبھالتی ہے, اور عوام کی دی ہوئی اسی فوج کو, جس کو عوام اپنے ٹیکسز سے بنا رہی ہے, عوام کے خلاف استعمال کرتے ہوئے چند جرنیل اپنے اقتدار کا رستہ بنا لیتے ہیں. یہ بات کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں, اس بات کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اقتدار پہ قبضے کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے. اب قربانیوں کے بلبوتے کے اوپر اپنے اقتدار کی بنیاد رکھنا یہ غلط ہے. تو منچ صاحب, جو طالب علم آپ سے سوال کر رہا تھا, یا جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, یا جو عام ایک تاثر ہے جو لوگ بات کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگنا چاہیے, فوج کو اقتدار پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے. بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا فوجی تو سب کو اچھا لگتا ہے, جیسے باقی ساری دنیا کے فوجی بارڈر پہ کھڑے ہیں, ہمارے فوجی بھی جا کر بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب فوج آپ کے گھروں کے اندر گھسے گی, جب ہر چیز کے اندر مداخلت کرے گی, جب سیاست کے اندر گھسے گی, جب وہ آپ کے کاروبار کے اندر گھسے گی, تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی نا بھائی. پھر اس کے بعد وہ جو ایک امیونٹی ہوتی ہے کہ جناب آپ بارڈر پہ کھڑے, وہ پھر نہیں رہے گی نا. اخلاقی امیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں. تو ناظرین, یہ ایک چھوٹا سا میرا گلہ تھا. میں امید کرتا ہوں کہ اس کو بڑے دل کے ساتھ تھوڑا سوچیں گے منچ صاحب. اور ان کی جو گاڑیوں والا سارا ایک سین ہے وہ تو مجھے بہت پسند ہے, لیکن یہاں کیونکہ مجھے تکلیف ہوئی یہ بات سننے کے بعد, بہت سارے اور لوگوں کو بھی ہوئی, تو میں نے اس لیے کہا کہ فوج کے خلاف نہیں ہے کوئی بھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, معاملہ اس پالیسی کے خلاف ہے جس کے تحت فوج کو سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے. ہر ملک میں فوج ہوتی ہے اور ہر ملک میں فوج کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن باقی ملکوں کی فوج ایسے نہیں ہوتی جیسے ہمارے ملک کی فوج ہے, بدقسمتی سے. ناظرین, وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا, اور یہ بڑا خوفناک واقعہ ہوا. وہاں پہ گولی چلی اور اس کے اندر 2 جو ہیں وہ لوگ ہٹ کیے گئے, امریکن سیکورٹی فورسز کے. یہ بندہ جناب افغانستان کا نکلا, اور اب اس کے اوپر الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن رحمان اللہ لاکاوال اس طرح کوئی نام ہے اس بندے کا. اس نے نیشنل گارڈز کے اوپر فائرنگ کی اور 2 کو زخمی کر دیا. یہ بندہ 2021 میں افغانستان سے امریکہ آیا تھا, اور اس کو آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا. یعنی یہ امریکیوں کا ساتھی تھا, طالبان کا ساتھی نہیں تھا. ایک بات آپ کلیئر کریں کہ یہ جو بندہ تھا
جو افغانستان سے امریکہ ہے یہ امریکیوں کا وفادار تھا، اس نے فوج کو بہت سہولت فراہم کی، فوج کے ساتھ بہت کام کیا، امریکی فوج کے ساتھ اور نیٹو فورسز کے ساتھ، اور اسی انعام کے طور پہ اس کو اور اس کے لوگوں کو امریکہ لایا گیا۔ اب یہ بندہ امریکہ میں رہتا تھا، اس نے اسائلم بھی اپلائی کیا ہوا تھا امریکہ میں ڈاکومنٹیشن کے لیے، اور اس کی جو درخواست ہے پناہ کی درخواست وہ منظور کر دی گئی تھی اپریل 2025 میں۔ اس کے سارے معاملہ ٹھیک چل رہے تھے، لیکن پھر اچانک یہ کیا ہوا اس کے ساتھ، اور اس نے یہ فائرنگ کیوں کی؟ دیکھیں، اس کے فائرنگ کے واقعے کے بعد جو پہلی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جتنے بھی افغان پناہ گزین امریکہ میں موجود ہیں ان سب کی ڈاکومنٹیشن کے اوپر کام روک دیا گیا ہے۔ میں ابھی اس کو یہاں پہ روک لیتا ہوں، آپ خود سوچ لیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ کیا یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ یہ شخص امریکی مخالف ہو گیا، حالانکہ اس کو تو سب کچھ دیا امریکہ نے، یا پھر اس شخص کو استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے سے افغانیوں کا امریکہ کے اندر جو کاغذی سلسلہ ایک چل رہا تھا وہ سلسلہ روک دیا گیا؟ اب اس پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن فی الحال وہاں پہ بہت ہائی الرٹ ہے۔ اب یہ امریکن زیادہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے اس معاملے کو کیسے نمٹنا ہے۔ دنیا کی بہترین ایجنسیز، دنیا کی بہترین سیکیورٹی فورسز، دنیا کا بہترین انویسٹیگیشن سسٹم وہ ان کے پاس ہے، اور یہ ان کا بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو وائٹ ہاؤس کے